أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان اللہ. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بنو. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. گنتی کے دن ہیں تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور
जो दिन तुमने छोड़ दिए हैं जिन्हें इसकी ताकत ना हो, वो बदला दें एक मिस्कीन का खाना, फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो इसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। सबसे पहले तमामी देखने वालों को और सुनने वालों को, जहां जहां तक फेसबुक और यूट्यूब पर खुसूसी नशरियात, रमजान का समा, सेगमेंट कुरान का समा देखा जा रहा है, उन सबको आपके मेजबान हाफिज मोहम्मद अहसन खान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हाफिज अब्दुल्ला कुरान मजीद व फुरकान हमीद की सूरतुल बकरा की 183 एंड 184 आयत मुबारका पेश कर रहे थे, और इसका तर्जुमा भी आपके सामने पेश किया। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अल्लाह ताला ने ये जो रमजान दिया है, ये एक फर्ज, इसमें जो रोजे हमें रखने हैं, ये एक फर्ज इबादत है। याद रखें, हमसे पहले जितने भी लोग गुजरे हैं, जो पहले के जो अंबिया किराम हैं, जिन जिन लोगों पे वही नाजिल हुई थी, उन पर भी अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए थे। अच्छा, रोजा रखने से मुराद क्या है? रोजा रखने से मुराद यह है कि हम परहेजगार बन जाएं, और क्योंकि होता यह है, बहुत सी चीजें हम नॉन स्टॉप खा रहे होते हैं। जिस तरीके से आप मिसाल ले लें, ऑयल हो गया, और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती हैं जो चीजें, वो हम बहुत तेजी से खा रहे होते हैं। तो ये रोजा रखने से एक तो फायदा ये भी हासिल होता है कि हमें भूख का पता चल जाता है कि सामने वाला जो भूखा है उसकी भूख की फीलिंग भी आ जाती है, क्योंकि जब हम भूखे होते हैं तो हमें एक एहसास हो जाता है यार, क्योंकि जब कोई खाना आपके सामने रखा हो और कोई मतलब मिसाल के तौर पे कोई खा रहा हो खाना, और आप एक रोजे की हालत में हो, तो एक वो हो जाता है यार, अगर काश मेरा भी रोजा नहीं होता तो मैं भी ये खा लेता। इसी तरीके से वो गरीब लोग, वो मिस्कीन, वो यतीम जो रोजा बगैर रखे भूखे सो जाते हैं, उनका एहसास होता है हमें। अल्लाह ताला ने ये जो रमजान दिया है वो इसीलिए दिया है, और अल्लाह ताला ने रमजान में ही सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करने के लिए क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि ताकि हमें इस चीज का एहसास हो, जब भूखे होते हैं तो एक भूख की हालत में क्या एहसास हो रहा होता है, क्या हालत हो रही होती है, ताकि हम सामने वाले के लिए भी यही चीज समझ सकें। फिर उसके बाद शुरू में जब रोजे फर्ज किए गए थे तो ये आसानी भी दी गई थी कि अल्लाह ताला ने कि अगर कोई शख्स रोजा ना रखे तो उसके बजाय वो फिदिया अदा कर दे। पहले जब अल्लाह ताला ने ये रोजे फर्ज किए गए थे पहले के लोगों पर, तो ये रख दिया था कि अगर रोजा नहीं रख सकते तो आप फिदिया अदा कर सकते हैं या किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। जैसे कि आगे वाली आयत जो इंशाअल्लाह ताला कल हम तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, तो उसमें भी इसका जिक्र है। मगर अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात यह है कि अल्लाह ताला ने पहले तो ये कह दिया था कि अगर रोजा नहीं रखना तो आप फिदिया अदा कर दो। फिर उसके बाद आगे वाली आयत जब अल्लाह ताला ने नाजिल करी तो इसमें उस आयत में अल्लाह ताला ने यह सहूलत भी वापस ले ली कि फिदिया अदा करने वाली सहूलत भी वापस ले ली अल्लाह ताला ने, और वापस ले ली और कहा कि अब तुम्हें फिदिया अदा नहीं करना, अब तुम्हें रोजा ही रखना है, क्योंकि रोजा एक फर्ज इबादत है। गिनती के 30-29 दिन होते हैं, वो आपको रखने हैं ताकि हम मुसलमानों को पता चल जाए कि जो गरीब हैं, जो मिस्कीन है, जो यतीम है, जिनके पास पैसा नहीं है खाने पीने के लिए, जो भूखे सोते हैं, उनका एहसास हो जाए कि वो किस तरीके से गुजारते हैं अपने दिन। ये तो सिर्फ 29 दिन है कि हम जो रोजा रखते हैं, और रोजा रखने से फवायद कितने हैं?
ثواب آپ کو ملتا ہے, اللہ کی طرف آپ رجوع ہو جاتے ہیں روزے سے. تو یہ روزے رکھنے سے بہت سارے فوائد ہیں. آپ کے جو کھانے پینے میں جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں نا, جو پورا دن آپ جو عام دنوں میں کھا رہے ہوتے ہیں, اس سے کتنے نقصانات ہیں اور روزے سے کتنے فوائد ہیں, یہ آپ کا انشاءاللہ ہم آگے ضرور اس چیز کی کا پر ذکر کریں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ آگے والی قرآن کے آیات میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی سہولت بھی واپس لے لیا اللہ تعالیٰ نے فدیے کی. ہاں, ان لوگوں کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا جو بیمار ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو روزے کی حالت میں نہیں رہ سکتے, بغیر کھائے پیے وہ نہیں رہ سکتے, زندہ نہیں رہ سکتے, یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ فدیہ ادا کر دیں یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. اچھا, بہت سے دفعہ ہو بھی یہ رہا ہوتا ہے جب ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے عالم کا سما, جو انشاءاللہ اس دفعہ عالم کا سما جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ ویکلی ہوگا انشاءاللہ العزیز, کیونکہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم نے ویکلی سیگمنٹ رکھا ہے عالم کا سما, جو انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن وہی عالم کا سما کا سیگمنٹ ہوگا. تو اس میں لوگ علماء کرام سے سوال کیا کہتے ہیں, اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو کیا کریں, اس کا فدیہ کیسا ہے؟ تو قرآن کریم پڑھ کر تو دیکھو, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, اس آیت اس سہولت کو واپس لے لیا اور یہ حتمی حکم دے دیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے. تاہم فدیے کی سہولت ان لوگوں کے لیے اب بھی باقی رکھی گئی ہے جو نہایت بوڑھے ہوں اور ان میں روزے رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فدیہ ادا کر دو یا کسی مسکین غریب کو کھانا کھلا دیں, کیونکہ اس لیے جو آپ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے رمضان شریف میں, آپ روزے نہ رکھیں, بعد میں آپ روزے اس کے مکمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت دی ہے, مگر یاد رکھیں بلا فضول روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے. ابھی میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی لوگ روزہ نہیں رکھ رہے. وہ اس لیے کیونکہ بار بار پانی پئیں گے تو یہ جو وائرس ہے, جو اگر کوئی کیمیکل وغیرہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. خدا کے بندو, تم اللہ کے بندے ہو, تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, تمہیں اس رب نے بنایا ہے جس رب نے یہ آزمائش دی ہے. یہ آزمائش اسی لیے ہے کہ تم روزہ رکھو, عبادت کرو, توبہ کرو, اللہ سے رجوع ہو جاؤ, تاکہ یہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے. یہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں رمضان شریف میں. یاد رکھیں ایک بہت خوبصورت بات, بہت ہی خوبصورت بات, رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے. شیطان کو بند کر دیتا ہے. کیوں بند کر دیتا ہے؟ کیونکہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو اسے شیطان بنا دیا تھا, اللہ ناراض ہو گیا تھا اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بالکل بند کر دیتا ہے. مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں شیطان کو بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی ہم سے کتنا ناراض ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ہمیں قید کر دیا. رمضان سے پہلے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا. تو خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ, اس رب سے دعا مانگو. آج کل تو ہر کوئی فجر کے بعد سوتا ہے تقریباً لوگ, تو پلیز, یا تو اگر پہلے سو بھی جاتے تو افطار کے لیے سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں, تو سحری کے وقت آپ کم سے کم تہجد پڑھیں, اکیلے پڑھیں آپ. پھر دیکھیں آپ وہ جو ایک مزہ ہوگا نا, اکیلے جو عبادت کرتے ہیں نا, اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. آپ بس یہ سوچیں میں ہوں اور میرے رب ہے, آپ پھر مانگیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا. وہ رب بہت بڑا کرم کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو یہ تھی ہماری سورۃ البقرہ کی 183 اینڈ 184 آیت مبارکہ, جو ہم نے آج حافظ عبداللہ نے آپ کو سماعت کرتے ہوئے آپ کے سامنے سماعت کی, اور اس کا پھر ہم نے ترجمہ اور کچھ تفسیر ہم نے سیکھی, سمجھی, اور انشاءاللہ العزیز یہ ہم سمجھتے رہیں گے. قرآن کریم رمضان شریف میں نازل ہوا, تو ہمیں یہ چاہیے کہ 27 رمضان المبارک تک سب کے سب کم سے کم 1
دفعہ قرآن مجید مکمل کریں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکیں قرآن مکمل کر کے. یاد رکھیں قرآن مکمل کرنا صرف رمضان شریف میں نہیں ہے بلکہ آپ رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہا کریں. اور دوسری بات عبداللہ بھائی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ایک ٹرینڈ چلے جائے کہ فیس بک پر سب سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں فیس بک, اور ہم بھی ابھی فیس بک سے لائیو جا رہے ہیں, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر. تو میری سب سے گزارش یہ ہے, ہم سب تو انشاءاللہ یہ عمل کریں گے, شازے بھائی بھی کریں گے اور بھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کریں گے عمل. وہ عمل یہ ہے کہ ہم آج سے فیس بک پر یہ ایک ٹرینڈ لے کر آئیں, ہیش ٹیگ وی لو پروفیٹ محمد, ہیش ٹیگ وی لو پروفیٹ محمد. جب یہ چیز ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو فضول چیزیں یہ جو دکھا رہے ہیں نا کرونا کی یہ ختم کریں ہم, تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ جب ہم یہ چیز کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ لوگ جو ابھی بھی پرواہ نہیں کر رہے, ابھی بھی عبادت نہیں کر رہے ہیں, ابھی بھی اپنے مسائل میں لگے ہوئے, تو ہو سکتا ہے وہ بھی ایک یہ ٹرینڈ چلا دیں, اور جب وہ چلا دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی زندگی بدل جائے کہ نہیں یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور جب جس سے آپ محبت کرو تو آپ اس کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرو گے, عمل کیوں نہیں کریں گے؟ جب ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے تو ایک دوسرے کی بات بھی تو مانتے ہیں نا. جب بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے, ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. تو جب ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہم جس کی امت میں سے ہیں, تو اس کی باتوں پر کیوں عمل نہیں کریں گے؟ اور جب ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ کرونا بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جب اللہ نے اپنے محبوب کو, اللہ تعالیٰ کی تو محبوب ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب وہ اپنا محبوب ہمیں دے سکتا ہے تو کیوں نہیں ہم اس کی بات مان سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب ہمیں دے سکتا ہے تو کیا ہم اس کی بات پر عمل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس میں اپنے محبوب کی تعریف کی ہے, کیا ہم اس محبوب کے طور طریقے پہ نہیں چل سکتے؟ ان کی تعلیم کے مطابق نہیں چل سکتے؟ ہمیں چلنا ہے. اور آج سے یہ ہم اس پلیٹ فارم سے, رمضان کا سما سے, ہم انشاءاللہ العزیز یہ لے کر آئیں گے کہ ہر کوئی انشاءاللہ ہر کوئی آج سے فیس بک پر یہ ایک ٹرینڈ لگائے گا, ہیش ٹیگ وی لو پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا قرآن کا سما کا سیگمنٹ اختتام ہوا جاتا ہے, اور میں عبداللہ بھائی سے ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین مانیں کل سے عبداللہ بھائی سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس دفعہ آپ قاری ایک بہت اچھا لے کر آئے ہیں, تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں. اور انشاءاللہ العزیز اب یہ ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے, اور تا قیامت تک انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ سفر. اور ساتھ میں عبداللہ بھائی قرآن مجید و فرقان حمید کے آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں, اور واٹس اپ نمبر ابھی میں ان کا اناؤنس کر دوں گا میں ابھی تھوڑی دیر میں, اور ساتھ میں فیس بک پیج بھی ان کا میں اناؤنس کر دوں گا تاکہ آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آ رہے ہیں, وہ ہے تعلیم کا سما. اچھا, تعلیم کا سما میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ناظرین محترم, ہم دعائیں اور احادیث تھوڑی سی پڑھتے ہیں, اور تعلیم کا سما ایک وہ سیگمنٹ ہے جس میں میں گزارش کرتا ہوں شازے بھائی سے کہ وہ آ جائیں یہاں پر. تعلیم کا سما ایک وہ سیگمنٹ ہے جو بہت ہی خوبصورت, جس میں ہم سیکھتے ہیں وہ دعائیں جو ہمیں ڈیلی پڑھنی چاہیے, ڈیلی طور پر ہمیں وہ پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے تو آج جو دعا پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے, صبح کو یہ پڑھیں, صبح کی دعا, صبح کے اذکار. اللہم بک اصبحنا, تعلیم کا سما, یہ سیگمنٹ تعلیم کا سما ہے. صبح کے اذکار, اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اے اللہ, تیری قدرت سے ہم صبح کے وقت میں داخل ہوئے, اور تیری قدرت سے ہم شام کے وقت میں داخل ہوئے,
اور تیری قدرت سے ہم جیتے اور مرتے ہیں اور تیری ہی طرف جانا ہے. پھر اس کے بعد شام کی دعا بالکل تقریباً اسی طریقے سے ہے شام کی دعا بھی کہ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اے اللہ ہم تیری قدرت سے شام کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے صبح کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے جیتے اور مرتے ہیں اور میرے پیچھے جی اٹھ کر تیری ہی طرف جانا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اب ہم اپنی حدیثوں کی طرف آتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد ہمارے نعت خواہ حضرات بھی موجود ہیں, ان کا بھی استقبال کریں گے. احادیث جیسے کہ ہم نے کل 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھی, آج بھی اسی طریقے سے 2 احادیث ہم پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلی احادیث یہ ہے احادیث مبارکہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں فرماتا. یاد رکھیں, بہت خوبصورت بات. اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم کل پڑھ رہے تھے, کل عبداللہ بھائی نے ایک قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کری تھی اور اس میں یہی ذکر تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. جب آپ کے پاس مال ہے, دولت ہے, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, تو آپ لوگوں پر رحم کرو, لوگوں کو دو, اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور ساتھ میں صرف مال کی طرف نہیں ہے, اگر آپ کا کوئی دوست بھی ہے, کوئی یار ہے, کوئی پڑوسی ہے, کوئی بھی ہے, ان پر رحم کرو. کبھی کسی پہ بہتان نہیں لگاؤ, کبھی کسی کو تکلیف نہ دو, کبھی کسی کو درد نہ دو. ہر کسی کو وہ عزت دو جو آپ ایک بڑے آدمی کو دیتے ہو, ہر کسی کو وہی عزت دو جو ایک آپ چھوٹے آدمی کو دیتے ہو. کیونکہ یہ وقت یہ سوچنے کا نہیں ہے کہ چھوٹا بڑا. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ نہ کوئی کالا گورے پر برتری حاصل ہے, نہ کسی گورے کو کالے پر. جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, تو یہ آپ کون ہوتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ یہ کہہ دو کوئی امیر کو زیادہ عزت دینی چاہیے اور غریب کو کم عزت دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دوسری احادیث کی طرف بھی چلتے ہیں. لا يدخل الجنت قطات, لا يدخل الجنت قطات, بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یاد رکھیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ادھر سے ادھر بات جو لگاتے ہیں نا کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جنت میں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے. اور جو بچے دیکھ رہے ہیں, جو ٹین ایجرز دیکھ رہے ہیں, ان سے بھی یہ گزارش ہے ایسا نہیں کیا کریں, درگزر کرنا سیکھیں. کیونکہ درگزر کرنے میں اللہ تعالیٰ جو جتنا آپ سے خوش ہوتا ہے نا, آپ نہیں سمجھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے, مفہوم ہے یہ کہ آپ کسی کے آگے جھکو گے نا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. جھکنے سے مراد کہ نا میں اگر کوئی غلطی کر بھی رہے نا, آپ ایکسپٹ کر لو, ہاں کہ میں غلط ہوں, معافی چاہتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کی اس میں سب سے آپ کی تو ایک تو واہ واہ ہو جاتی ہے اس میں. سامنے والے کے سامنے تو ہو جاتا ہے کہ یہ میرے سامنے آ کے جھک گیا, یہ اس نے معافی مانگ لی. مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ کے اس میں آپ کتنے بڑے ہو گئے ہیں اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا تعلیم کا سما اور اس کا اختتام ہو چکا ہے. اور اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب شاہزیب قادری صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو سب سے پہلے تو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ رمضان شریف ہمارے لیے ایک رحمت والا مہینہ بنائے. کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہم اس دفعہ تو رمضان ایک ایسا رمضان ہے جو خانہ کعبہ سنسان,
مدینہ منورہ میں کوئی نہیں ہے سلام دینے والا, حاضری دینے والا, مگر فرشتے ہیں, اس رب کی مخلوق ہیں فرشتے, تو وہ دے رہے ہیں, مگر انسان نہیں دکھ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے, اور میری گزارش ہے کہ اپنی ٹیم سے کہ عبداللہ بھائی کا مجھے واٹس ایپ نمبر اور ساتھ میں کہ نمبر مجھے یہاں سینڈ کر دیں تاکہ میں انشاءاللہ وہ اناؤنس کر دوں میں. اچھا, ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, ہمارا جو اب اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں. اچھا, پیارے نبی کی پیاری باتیں میں آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ہم موضوعات بیان کر رہے ہوتے ہیں, موضوعات, آج ہم کچھ موضوعات بیان کریں گے, پھر اس کے بعد ہم آج اپنے بہت ہی پیارے بھائی شہزب انیس سے کلام سنیں گے, اور آج میں نے چن چن کے کلام نکالے ہوئے ہیں کہ ان سے سننا ہے مجھے, تو اسی لیے سب سے پہلے میں پیارے نبی کی پیاری باتیں جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں شاذب بھائی؟ بسم اللہ. بے شک دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی ملا, مجھے بیسکلی جو ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے جمیلے سے. بے شک بے شک بے شک, اور بے شک ان کا آپ کو کیا بلکہ ہر کسی کو ان کے صدقے, یہ زندگی ملی ہے انہی کے صدقے بھائی. بے شک پوری کائنات رب نے ان کی محبت میں بنائی. آپ یقین مانیں, اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا. اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت بی بی حوا سے شادی ہوئی, نکاح ہوا, تو حضرت آدم, اللہ تعالیٰ نے حق مہر کا, کیونکہ حق مہر کا حکم تو تھا, تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں حق مہر کیا دوں, مجھے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دو, تمہاری حق مہر پوری ہو جائے. یاد رکھیں, نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس وقت سے ہے جب دنیا ہی نہیں پیدا ہوئی تھی, جب دنیا کا کوئی انسان نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے, اور یہ نام ایک ایسا نام ہے جب کوئی لیتا ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ایک دل کو جو سکون ملتا ہے نا, جو کیفیت ہوتی ہے نا, وہ بہت ہی الگ کیفیت ہوتی ہے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. شاذب بھائی, یہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ سیگمنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں. سب سے پہلے ناظرین محترم, ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا احساس ہوا, وہ اس کے لیے تیار ہو گئیں. یاد رکھیں, یہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال اور 12 ربیع الاول کا دن تھا. چاند مکے کے اوپر تھا اور بدر بننے کے قریب تھا. چاند مکے کے اوپر تھا اور بدر بننے کے قریب تھا. چاند نے وادی مکہ کے اور خانہ کعبہ پر اپنی ٹھنڈی روشنی پھیلائی ہوئی تھی. اس رات آسمان صاف اور شفاف تھا اور روشن ہو گیا آسمان. ستارے آسمان پر جگمگانے لگے, خوشگوار ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں. ایسے پرسکون لمحات میں دایا شفا بنت اوف بی بی آمنہ کے قریب ہوئیں اور ولادت کا انتظار کرنے لگیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائش کا حکم ہوا. شفا نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیا, اور انہوں نے جو لمحات محسوس کرے, جو انوارات برکات دیکھی اس وقت, وہ ان کے لیے سب سے پہلے اسلام لانے کا سبب بنے. جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے, جو لمحات تھے, جو انوارات اور برکات انہوں نے دیکھی تھیں, تو وہ ان کے لیے سب سے پہلے اسلام لانے کا سبب بنے, شفا کے لیے.
شفا کہتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے ہاتھوں میں تھے تو سب سے پہلے جو مجھے آواز میں نے سنی وہ یہ تھی، رحمکی ربک، رحمکی ربک. اس کا مطلب یہ ہے یعنی آپ کا رب آپ پر رحم کرے گا، آپ کا رب آپ پر رحم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو میرے سامنے، شفا کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو میرے سامنے مشرق و مغرب کے درمیان کا دونوں علاقے روشن ہو گئے، اور ایسے روشن ہو گئے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں تھا یہ منظر. بی بی آمنہ کہتی ہیں جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دونوں ہاتھ ایسے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ جیسا کہ گویا وہ دعا مانگ رہے ہوں. اللہ اکبر. ایسی ولادت نہ کبھی کسی کی ہو سکتی ہے اور نہ کبھی ہوئی ہوگی. پھر اس کے بعد دایا شفا بہت ہی شفقت اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اٹھایا، دایا نے. پھر اس کے بعد آپ کی والدہ کے قریب کر دیا، انہوں نے آپ کی والدہ کے قریب کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جنہیں کچھ نیند سے آ گئی تھی. آپ کی والدہ کو کچھ نیند سے آ گئی تھی. ماں کے چہرے پر جو خوشی کے لمحات تھے، اللہ اکبر، وہ بالکل الگ، بہت منفرد لمحات تھے. پیارے بیٹے کا حسین جمال، جو چہرہ آپ نے دیکھا جو چمک رہا تھا، وہ ایک، اس سے آپ کی والدہ یہ بھی سوچ رہی تھی، سوچ رہی ہوں گی کاش کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بھی اس دنیا میں ہوتے تو آپ بھی اس حسین بیٹے کو دیکھتے جس کی پیشانی روشن اور چہرہ چمک رہا تھا. سبحان اللہ. یاد رکھیں جب رات ختم ہوئی اور صبح کی روشنی سورج کی سنہری کرن سے دنیا پر پھیلتے ہوئے لگی تو سورج کی جو گرمی تھی نا وہ ٹھنڈک میں بدل گئی تھی. جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کی دوسرے دن صبح جب سورج نکلا تو اس کی جو گرمی تھی نا وہ ٹھنڈک میں بدل گئی تھی. تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا پتہ چلا. تو جب آپ کی ولادت کا ان کو حکم ہوا، ان کو پتہ لگا تو وہ فوراً ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے. اور جب انہوں نے ایک نیک خوبصورت بیٹا دیکھا آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو وہ بہت خوش ہوئے. تو اس کے بعد انہوں نے انہیں پیار کیا، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے انہیں پیار کیا تو ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ زندگی میں انہوں نے ایسی کبھی خوشبو نہیں سونگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بدن سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ بہت مختلف تھی، بہت خوبصورت خوشبو تھی. پھر آپ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پھر آپ کا نام محمد رکھا. اچھا، یہ نام لوگوں میں بہت انوکھا نام تھا. تو جب آپ کے دادا سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ نام آپ نے کیوں رکھا ہے تو انہوں نے یہی بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے. حضرت عبد المطلب سے لوگوں نے جب یہ پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس وقت خوشی سے جھومتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی تعریف کا مرکز ہو، آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی اس کی تعریف ہو، اور زمین پر بھی یہ خالق کو بھی پیارا ہو، اور آسمان پر بھی یہ خالق کو بھی پیارا ہو، اور مخلوق کو بھی یہ پیارا ہو. تو آپ یہ بتائیں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا منظر تھا، وہ بالکل مختلف، بالکل الگ،
بالکل الگ منظر تھا. اور آپ کی تعریف تو دنیا میں بھی ابھی تک قیامت تک چلتی رہے گی. آپ کا ذکر چلتا رہے گا, ختم نہیں ہونے والا. اچھا, ایک پوسٹ میں نے دیکھی تھی تو اس میں یہی تھا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو ہم لائیو کرتے ہیں روزانہ, کیونکہ نبی کا لاک ڈاؤن تو ہو جائے مگر نبی کا ذکر ختم نہیں ہوگا. تو میں نے اس سے یہی کہا کہ لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو, نبی کا ذکر ختم نہیں ہونے والا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. آپ یہ دیکھیں مسجد نبوی میں لوگ نہیں ہیں مگر کیا وہاں آپ پر درود جا رہی ہے, یہاں سے لوگ بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب یہ مساجد یہاں کی کھلی ہیں تو مسجد نبوی بھی کھل جانی چاہیے, مکہ بھی کھل جانا چاہیے. یاد رکھیں یہ مساجد اور وہ مساجد میں ایک فرق ہے. وہ مساجد ہیں, مسجد نبوی وہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے. مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا وہ مین گھر ہے, جہاں پوری دنیا سے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں. یہ وہ گھر ہے. تو یاد رکھیں یہ مسجد اور اس مسجد, اچھا وہاں اگر یہ رولز بنا دیا جائے نا کہ 10 آدمی جائیں گے یا 15 آدمی جائیں گے یا 1000 آدمی جائیں گے, 3000 آدمی جائیں گے, تو مسلمانوں میں ایک وہ ہو جائے گا کہ امیر غریب, پھر یہاں پر بھی یہی چیز آ جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے ایک صف بنے گی, اس میں غریب بھی ہوگا, امیر بھی ہوگا, یتیم بھی ہوگا, مسکین بھی ہوگا, سبھی ہوں گے وہاں پہ. اگر یہ چیز ہو جائے گی کہ 3000 آدمی جائیں گے یا 5000 آدمی جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا, مسلمان بھی بڑھ جائیں گے. ایسا ہے, مسلمان بھی بڑھ جائیں گے. تو یہ چیز سوچا کریں, آپ اپنی طرف سے بس چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور جو اب یہ جو فیس بک پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, اس سے اچھا آج سے آپ یہ ٹرینڈ شروع کر دیں, #وی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ چیز شروع کریں انشاءاللہ العزیز. آپ دیکھیں اس چیز میں کتنا فائدہ ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں, درود بھیجتے رہیں. بس جب فارغ ہو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ درود بھیجتے رہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وبا سے بھی ہمیں محفوظ کر دے گا. پھر انشاءاللہ العزیز یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری باتیں. اور اسی طریقے سے پیارے نبی کی پیاری باتیں میں کل انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. یاد رکھیں آج جو ہم نے موضوع پیش کیا ہے وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس طرح ہوئی, جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ سیگمنٹ ہے نعتوں کا سما. نعتوں کا سما, اب یہ سیگمنٹ بھی چلتا رہے گا اور ساتھ میں اس کے بعد پہلے تو نعت شریف سنیں گے اور انشاءاللہ آج میں بھی پیش کروں گا, اور ساتھ میں نیکی کا سما جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بھی چلتا رہے گا. تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب شاہزیب انیس سے کہ ہم شریف جو میں نے آپ سے سنتا رہتا ہوں ہر پروگرام میں تقریباً, اس کعبے کی یاد دلا دیں تو ایک الگ ہی منظر ہو جائے گا. بسم اللہ. انشاءاللہ وہی پیش کروں گا. آتے ہی آپ نے فرمائش کی تھی, جبکہ ارادہ تو کچھ اور تھا, لیکن اب آپ کی فرمائش ہے تو اس کو بھی ٹال نہیں سکتے. انشاءاللہ وہی پیش کرتے ہیں. مل کے بہت خوبصورت کلام ہے. سبحان جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کو ایک افسوس ہے کہ جس طرح مسجد نبوی میں, خانہ کعبہ میں وہ بہار ایک رمضان کی ہوتی تھی, ایک خوبصورت سما ہوتا تھا, وہ ویسے نہیں ہے. لیکن ہم دل اپنے ویسے بنا لیں تو کیا ہے بات ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. ناظرین بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حمد خدا سے
زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق دیکھو کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، شاعر کہتے ہیں، ہماری بھی یہی التجا ہے کہ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور احسن بھائی، ہم گناہگار ہیں، میری تو یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ بس جلدی سے بلاوا دے اور ہم سب کی بھی وہاں حاضری ہو۔ شاعر کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اپنے گناہگار کو بلوائیے نا، اپنے گناہگار کو بلوائیے نا، مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، میں ایک گناہگار بندہ ہوں تیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ادب کے حوالے سے شاعر نے کتنی خوبصورت بات لکھی کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، سب کو ادب یہ سکھاتے یہی ہیں، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ شعر آیا، آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو میرا تو دل نہیں مان رہا تھا کہ خانہ کعبہ کو طواف روک دیا جائے، کیونکہ جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، جہاں سے شفا مل رہی ہو، جہاں قبولیت کی ہر گھڑی قبولیت والی ہو، وہاں بھلا کیسے کرونا کچھ کر سکتا ہے۔ تو میرا تو یہ ایمان تھا، مجھے بہت افسوس ہوا تھا کبوتر والے شعر سے، کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کو پیغام دیا تھا کہ کبوتر۔ اچھا، آپ نے وہ دیکھا تھا جب یہ خانہ کعبہ کا جب طواف رک گیا تھا تو اس وقت کبوتر، یہی میں آپ سرچ کر رہا ہوں، کیا شان ہے، رب نے دکھا دیا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری مرضی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو رب نے دکھا دیا کہ صرف اسی کی مرضی اور اسی کی چلتی ہے، وہ جب چاہے جو کر سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بنا تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ دنیا میں انسان کیا چیز ہے کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں
سب کو ادب یہ سکھاتے یہی ہیں، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک کلام ہم شریف میں بھی پیش کر رہا ہوں، ایک بار درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اچھا جو میں پیش کر رہا ہوں یاد رکھیں، یہ ایک بہت خوبصورت حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر وہ سب چیزیں لکھ رہا ہے جو میرے خیال سے یہ آج کل اسی طریقے سے زندگی چل رہی ہے۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ۔ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو۔ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ۔ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان، او غافل انسان، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر، سب کچھ جانے جان بوجھ کر، بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر، سب کچھ جانے جان بوجھ کر، بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان۔ دارا اور سکندر جیسے، دارا اور سکندر جیسے، شہنشاہ عالی شان، شہنشاہ عالی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے، لاکھوں من مٹی میں سو گئے، بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان، تیری کیا تیری کیا اوقات ہے بندے، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی۔ تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمر یا جیون گھٹتا جائے،
जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पे तेरे, मौत खड़ी है सर पे तेरे, जाने कब आ जाए, जाने कब आ जाए। मौत खड़ी है सर पे तेरे, मौत खड़ी है सर पे तेरे, जाने कब आ जाए, जाने कब आ जाए। एक सांस का पंछी है तू, एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए, कौन तुझे समझाए। रह जाएगा, रह जाएगा पिंजरा खाली, रह जाएगा पिंजरा खाली, रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह। अल्लाहु अल्लाहु बंदे हरदम अल्लाहु। तन्हा कब्र में होगा तेरा, कोई न होगा मीत, कोई न होगा मीत। अच्छा, हम कल जो कुरान का समा में इसी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, कब्र के हवाले से। कल शायर यहाँ क्या कह रहे हैं? तन्हा कब्र में होगा तेरा, कोई न होगा मीत, कोई न होगा मीत। अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत, जीवन बाजी जीत, जीवन बाजी जीत। अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत, जीवन बाजी जीत, जीवन बाजी जीत। ढलता सूरज रोज सुनाए, ढलता सूरज रोज सुनाए, तुझे फना के गीत, तुझे फना के गीत। नींद से आंखें खोल तमन्ना, नींद से आंखें खोल तमन्ना, कैसी है ये प्रीत, कैसी है ये प्रीत। अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा जाग रहा है, अल्लाह तेरा जाग रहा है और सोता है तू। अल्लाहु अल्लाहु बंदे हरदम अल्लाहु, अल्लाहु बाकी मिन कुल्ले फानी, अल्लाहु बाकी मिन कुल्ले फानी, मिन कुल्ले फानी। इंशाअल्लाह अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे और सेगमेंट है हमारा नेकी का समा। और याद रखें, ये सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारी मदद कीजिए ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो बेरोजगार हैं अभी, जिनके घर में अभी राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आज इतनी सारी गुफ्तगू हुई है तो खुदा के वास्ते कोई अल्लाह का बंदा आए, हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकता है, हमें कॉल करें, या आप हमें मैसेंजर पर या कमेंट नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपसे राब्ता कर लेंगे। खुदा के वास्ते अल्लाह ताला का वास्ता देता हूं कि उन लोगों के घरों पर जाएं जिनके घरों पर अभी राशन नहीं है, उनकी भूख को देखें। अभी आप आज रोजे के हालत में हैं, इस वक्त आप जाएंगे चलकर और आप वहां जाके देखें, जब आपको प्यास लगेगी, जब आपको भूख लगेगी, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वो लोग भी कितने अभी इस चीज से गुजर रहे होंगे। तो खुदा के वास्ते ऐसे लोगों के लिए सोचें, क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो ये एक हम अच्छे मोमिन होने का हक अदा नहीं कर सकते। एक अच्छे मोमिन होने का हक अदा इसी तरीके से होगा कि हम उन लोगों के लिए सोचें जो अभी बेरोजगार हैं, जिन्हें अभी हमें
راشن پہنچانا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہم یہاں پر آپ سے بیٹھ کر اپیل کر رہے ہیں. آپ یقین مانیں, آپ اپنے تحت مدد کریں. آپ جو یہاں پر ہمیں تعاون کریں گے انشاءاللہ العزیز, ہم آپ کے ذریعے آپ کی جو تعاون ہوگا وہی ہم انشاءاللہ ان لوگوں تک پہنچا دیں گے جو اس کے حقدار ہیں. یاد رکھیں, اور آپ خود بھی آ سکتے ہیں, وزٹ کریں, ہمارے ساتھ چلیں. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ کون کون سے ایسے گھرانے ہیں, وہ کون کون سے ایسے علاقے ہیں, آپ خود جائیں دیں. مگر ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہاں دیں, ہمارا یہ مقصد ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے سوچیں, ضرور سوچیں. اور انشاءاللہ العزیز کل سے ہم ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہیں لائیو سیشن میں. یہاں پر آپ ہمیں کالز کر سکیں گے. کل سے جو واٹس ایپ نمبر نیچے دیا جا رہا ہے اس پر آپ لائیو کال کر سکیں گے. ہم آپ کی کال لیں گے یہاں پر, اور ایک وقت بنا دیں گے, اسی ٹائم پر ہم آپ کی کال لیں گے. اور جو بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر ہمیں کال کر سکتے ہیں, یا آپ کسی بھی حوالے سے یا کچھ نعت سننا چاہتے ہیں, یا کوئی آپ کسی بھی حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں اور حافظ عبداللہ تو ڈیلی ہوتے ہیں یہاں پر. اب ہم لوگوں سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پر انشاءاللہ. اور یاد رکھیں علماء کرام جب آئیں گے اس وقت بھی ہم پورا دن, اس دن ہم علماء کرام کے سیگمنٹ میں پورا دن ہم کالز لیں گے. کالز میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات علماء کرام سے پوچھیں گے. تو یاد رکھیں یہ سیگمنٹ انشاءاللہ ایسا ہی چلتا رہے گا, نیکی کا سما. اور یہ جو کالز والا جو سیشن ہے نا, جو کالز لینے کا, یہ فیس بک پر ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, اور یہ اب انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. تو اب میں اپنے اگلے ثناخواں کی طرف چلوں گا. اب ہمارے جو ثناخواں بیٹھے ہیں بھائی شاہزیب انیس, ان سے میں ملتمس ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک فرمائش تھی میرے پاس, حال دل کس کو سنائیں. اور یہ وہی وقت ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم رجوع کر رہے ہیں کہ ہم کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کس کو سنائیں. آپ ہی سنیں گے, آپ ہی اس وبا کو ختم کریں گے. کیونکہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے, وہ کائنات کی وہ ہستی ہے کہ آپ وہاں جا کر جس پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلون علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نبی پر درود بھیج رہا ہے, تو ہماری کیا اوقات, ہم تو جتنا ہو سکیں درود بھیجیں. وہ بھی کم ہے, وہ بھی کم ہے, وہ بھی کم ہے. تو یاد رکھیں یہ درود بھیجتے رہیں, اور ابھی بھی آپ اگر دیکھ رہے ہیں ہمیں تو صرف درود پڑھتے رہیں کیونکہ اس کا بہت اثر ہوگا. بسم اللہ. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے میری پہچان ہے, اور غم کیوں میرے پاس آئے, آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. اور حسن بھائی جیسا آپ بھی عرض کرے تو میں بھی عرض کرا تھا کہ بے شک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملا اور ہم بے شک۔ انہی کے وسیلے سے مانگتے ہیں. تو شاعر کی اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں، ایک دفعہ مل کے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا مرنا اپنا جینا بس اسی چوکھٹ پہ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے. اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور احسن بھائی، ہم تو کہتے ہیں کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، اور ہم میسج کیا دیتے ہیں لوگوں کو کہ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار. وہ کرم چاہے جہاں پر ادھر ہی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جہاں پر ادھر ہی کرتے ہیں. فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، اس کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں، اس کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار. کیا آقا کی شان ہے. آقا نے صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ہی پیغام دیا ہے. سبحان اللہ. یہ میسیج اپنے اخلاق سے، اپنے حسن اخلاق سے یہ دیا ہے کہ کوئی اگر لہو لہان بھی کر دے تو بھی آپ نے محبت کی بات کرنی ہے. یہ ہمارا دین ہے. یہ اتنا خوبصورت دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو ظاہر کیا. تو آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں، تھوڑے سے بالکل زیادہ بالکل. غصے سے کہتے تو ہم اس کو ماننے کو دوڑتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام نہیں دیا، محبت کہ کا پیغام محبت دیا کا ہے. پیغام دیا. یہ یہاں کوئی تو غصے آج سے کل آپ کو کہے تو آپ زیادہ اس کو تر محبت نفرتوں سے میں جواب پھیل دیں. رہے ہیں. حقیقت ہے. تو یہی ہم اصل میں ہماری جو برداشت ہے نا وہ ہم لوگ بھول چکے ہیں، تبھی ہمیں صحیح. فوراً ہم غصے کا شکار کرتے ہیں. تو ہم اگر دین کے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور خوبصورت ہو جائے گی. تو شاعر کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ کوئی آ جائے طلب سے بسوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بسوا دیتے ہیں. آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار،
ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار. اور ایک بار کا معاملہ کتنا خوبصورت شاعر شعر میں سمجھاتے ہیں کہ 1000 بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، 1000 بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف. ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. سبحان اللہ. اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے شاہ زیب انیس. صرف ایک بار، اور اس سے پہلے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. یہ کلام ایک ایسا کلام ہے جس سے یقین مانے ایک جو کیفیت ہے نا وہ بدل جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے کیفیت. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارا جو ٹرانسمیشن کا وقت بھی اب اختتام پر ہوا جاتا ہے، صرف کچھ ہی منٹ باقی ہیں. تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی گفتگو کر لیتا ہوں. دو نیکی کا سما ہمارے پاس، ایک بار پھر سے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، جو لوگ ہماری اس کام میں مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ اس کام میں مدد کرنا چاہتے ہیں، جہاں جہاں تک ہمیں راشن پہنچانا ہے، جو لوگ ابھی بے روزگار ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ معاملات کرنے ہیں، تو ان کے لیے آپ اگر مدد کر سکتے ہیں ہماری تو آپ مدد کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کا پیسہ ایک ایسی جگہ جائے گا جہاں سے آپ کو بہت ساری دعائیں ملیں گی اور بہت ساری نیک خواہشات. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ایسا دے گا کہ آپ خود بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ کسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. تو یاد رکھیں یہ چیز. آپ لوگ سب سے گزارش ہے کہ اس بات پر عمل کریں اور جتنا ہو سکیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، برکت نازل کرتا ہے اور ڈبل اس کا ثواب ملتا ہے. تو اور ہمارا جو روز کی بنیاد پر ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اور وہ سیگمنٹ یہ ہے اختتامی سما. اختتامی سما میں شاہ زیب بھائی ایک وہ موضوع پہ بات ہوتی ہے، بات تو نہیں ہوتی، بس ایک وہ لائن ہوتی ہے کہ جس پر ہم اپنی اس نشریات کا اختتام کرتے ہیں. اور اختتامی سما سیگمنٹ ہوگا. پھر اس کے بعد شاہ زیب انیس سے میں ملتمس ہوں کہ وہ دعا میرے مولا کرم ہو کرم وہ ضرور پیش کریے گا، مگر اس سے پہلے اختتامی سما. اور آج کا اختتامی سما یہ ہے کہ جو حضرات مجھے ابھی سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ سب کے پاس موبائلز ہیں، سب کے پاس اتنی تو چیزیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی اچھی سے اچھی گزار رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو بچے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کی مدد کرنا مت بھولیں. ان کی مدد کس طریقے سے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. پیسے نہیں دینے، آپ ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دیں. 7-8 باکسز بنائے کھانے کے، بریانی ہو گئی، چاول ہو گئے، یا کوئی بھی چیز ہو گئی، A to Z کوئی بھی چیز ہو گئی، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے وہ بنائیں اور وہاں جا کے تقسیم کر دیں. یہ سب سے زیادہ اجر کی بات ہے. اور یہی ہمارا آج کا اختتامی سما ہے کہ آپ لوگ ان بچوں کا خیال کریں جو باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں. افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار سے پہلے آپ وہاں پر یہ کریں، کیونکہ آج کل جیسا کہ ہماری جو EMC کی طرف سے روز جو افطار کا لگتی تھی، افطار ہوتا تھا باہر، تو وہ اس دفعہ تو نہیں ہو رہا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. تو اس میں بھی آپ حصہ لیں تاکہ ہم
ان گھروں تک جو افطار پہنچا سکیں جہاں جہاں بس اسی میں ہم راشن کا کر رہے ہیں، تو تاکہ آپ حصہ لیں اور راشن ہم ان گھروں تک پہنچا سکیں جہاں پر ابھی بہت ضرورت ہے، اور حقدار جہاں لوگ بیٹھے ہیں. اور سادات کا آپ ضرور خیال کریں، ان کو ایک تحفے کے طور پر آپ راشن دیں، اور جو بھی ہو سکتا ہے آپ کی حیثیت ہے وہ ضرور کریں. اور ساتھ میں اب میں ملتمس ہوں جناب شاہزے بھائی سے کہ اختتامی دعا کی طرف اس پروگرام کا اختتام کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ سے میری ہوگی کل ملاقات، اور کل اسی وقت اسی چینل پر، اسی پیج پر، اسی فیس بک پیج پر، اسی انہی سیگمنٹ کے ساتھ، اسی رمضان کا سما کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم. جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا، دامن کہاں پھیلائے تیرے در کے سوا مولا، اور اس دنیا میں ہے تیرے کرم کا سایہ مولا،
تسکین کہاں پائے تیرے در کے سوا مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم